جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी पता चल चुका होगा जैसे मुझे पता चल गया है, आपने भी सुन लिया होगा जैसे मैंने सुन लिया है, आपने भी खबर पढ़ ली होगी जैसे मैंने पढ़ ली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यूरोप सैर के लिए निकल गए हैं फैमिली समेत। और बरतानिया में थे, अब यूरोप में हैं। 5 यूरोपीय ममालिक में वो जाएंगे, यानी 5 मुल्कों की सैर करेंगे। मैंने जब से ये ख़बर पड़ी है तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्क में एक तूफ़ान आ जाएगा, लोग बातें करेंगे, कुछ एहसास दिलाएंगे, खौफ खुदा दिलाएंगे। लेकिन यहाँ ठंड प्रोग्राम है और होना भी चाहिए कि जब इखलाकियात का जनाजा निकल जाए मुआशरे से तो कौन बोलता है। बल्कि अब मैंने कहीं देखा है, कई हमारे मीडिया पे दानश्वर और कई हमारे साफ़ी उनको डिफेंड कर रहे थे। खैर से वो सैर कर रहे हैं, उनको पता को नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ उनके लिए बैठे हुए हैं लोग जो उनको डिफेंड कर रहे हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड आपको पता ही है कि उन्होंने खुद बताया कि वो उनको 12 बीमारियाँ हैं, वो 17 दवाइयाँ खाते हैं, उनकी कोई 7 स्टंट पड़े हुए हैं, 3 मरतबा उनकी हार्ट सर्जरीज़ हो चुकी हैं, यानी 3 दिल की सर्जरियाँ यानी दिल के ऑपरेशन हुए। और जब वो इधर थे कैद में, जेल में, तो कि उनकी लम्हा बेलम्हा तबीयत बिगड़ रही होती थी, लम्हा बेलम्हा उनकी तबीयत ठीक हो रही होती थी। एंजाइना के यानी दिल के दर्द, छोटे हार्ट अटैक हो रहे होते थे। और यही वजह है कि वो जब हवालात या जेल में थे तो 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद होता था उनके लिए। वो जब तक यहाँ रहे तो उनके लिए, यानी वो उस वक्त तक मुजरम थे, अदालतों से सज़ा याफ्ता थे, उसके बावजूद उनको कोई 5 अस्पतालों में फिराया गया, कोई 13 मेडिकल रिपोर्टें बनी उनकी। और उसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स लाहौर में इकट्ठे हुए और सारों ने मिल के एक बोर्ड बनाकर उनकी रोज़ाना की निगरानी हो रही थी। क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो उनके वकील थे, उन्होंने अदालत में बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं कि खुदा न खास्ता, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनकी सडन डेथ हो सकती है। इतने वो प्रेशर में और इतनी बीमारियाँ उनको कि अचानक मौत हो सकती है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने 5 तिब्बी दरख्वास्तें दी कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझे बीमारियाँ हैं और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए या इलाज की इजाज़त दी जाए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही वो खुश नसीब हैं कि जिनको 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ मिला, यानी जेल से सीधा घर कि जाएँ अपना इलाज वगैरह करवाएँ। और वहाँ कोई इलाज नहीं करवाया। जज अरशद मलिक को अलबत्ता और मिले वो, और कुछ और मुलाकातें उन्होंने फरमाई। उसके बाद अदालत में जब आके दोबारा दरख्वास्त दी तो वो दरख्वास्त पढ़ के जस्टिस खोसा साहब बोले कि आप तो, हमने तो भेजा था कि आप इलाज करवा लेंगे, कितना टाइम लगता है सर्जरी में, आपको तो इतनी परेशानी थी, कोई घंटा 2 घंटा ऑपरेशन में लगते हैं, लेकिन आपने तो कोई ना इलाज करवाया ना ऑपरेशन करवाया, बल्कि आपको घर में तो बीमारी ज़्यादा पेचीदा हो गई है, यानी ज़्यादा बीमार हो गए आप। फिर एक कैंपेन चली, लम्हा बेलम्हा ट्वीट्स होते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त हालत ये है, इस वक्त हालत ये है, इस वक्त उनके दिल की ये पोजीशन है, इस वक्त वो क्या फ़ील कर रहे हैं, इस वक्त उनके प्लेटलेट्स नीचे चले गए। और एक वक्त आया कि इस तरह बताया जा रहा था कि अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को वाकई ख़तरा है। और फिर सूरत हाल ऐसी बना दी गई कि वो लोग जो कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ धरती का बेटा है और यहीं जान देगा, यहीं इलाज करवाएगा, वही कहने लगे कि जब नवाज शरीफ साहब ने कौम को बता दिया है कि 17 साल से उनके नज़ले ज़ुकामों का इलाज लंदन में हो रहा है, और तो वो इधर क्यों इलाज करवाएं, उनको लंदन भिजवाया जाए। ऐसी सूरत हाल बना दी गई कि फिर वो क्या, ये हमारी अदालतों ने उनकी ज़िंदगी की गारंटियाँ हुकूमत से मांगी। इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे अदालत ने हुकूमत से कहा कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं। और इसी तरह फिर वो 6.5 घंटे का काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बकौल इमरान खान साहब शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए
شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جلدی ان کو بھجوائیں ورنہ ایک اور بھٹو والا حال ہوگا، پہلے ہی ہم ان کو بھگت رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 6.5 گھنٹے بعد ان کا ECL سے، کابینہ کے اجلاس کے بعد ECL سے نام نکلا، اور لاہور ہائی کورٹ نے خیر سے ان کے بھائی شہباز شریف کی ضمانت پر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر فل ڈے سماعت کر کے ان کو ضمانت دی۔ ادھر سے عدالتوں سے ضمانت ملی، حکومت نے ECL سے نام نکالا، اور حالات اس طرح کے تھے کہ وہ اتنے بیمار ہیں کہ 16,000 کے قریب پلیٹلیٹس آ گئے ہیں کہ ایئر ایمبولینس منگوائی گئی کہ نہیں نارمل فلائٹ سے وہ نہیں جا سکتے، ایئر ایمبولینس، کہ وہاں اگر کوئی رستے میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کم از کم ڈاکٹر موجود ہوگا، ایک ہسپتال موجود ہوگا۔ خیر وہ لندن گئے، اگلے دن ہی سنا ہے 2 دن بعد ہمارے دوست عمران ریاض انہوں نے ایک سٹوری کی کہ لندن میں جو ہی جا کے انہوں نے پلیٹلیٹس چیک کروائے تو وہ 2.25 لاکھ کے قریب تھے، یہاں 16 لاکھ تھے۔ تو پتہ نہیں اب ہماری لیبارٹریوں میں کون کاریگر پہنچ گئے تھے ان کی رپورٹوں کے ساتھ کہ وہ 16,000 بن گئے، جب ادھر گئے تو وہ 2.25 لاکھ کے قریب پلیٹلیٹس ہو گئے۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ خیر کرے، وہاں اب کوئی تقریباً 3 سال ہو گئے۔ ان 3.25 سالوں میں وہ انہوں نے جو سڈن ڈیتھ، اتنی 12 بیماریاں، 17 دوائیاں کھانے والا، 7 سٹنٹ پڑے ہوئے، 3 ہارٹ سرجریز، اور سڈن ڈیتھ کی خطرے والا مریض، تشویشناک حد تک بیمار مریض جب وہاں گیا تو اس کے بعد نہ ایک دن علاج، نہ ایک دن اسپتال، اور اس کے بعد وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے مکمل سیاست کی، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے لمبی لمبی تقریریں کی، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے PDM کی پوری تحریک لیڈ کی جو عمران خان کے خلاف تھی، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے گجرانوالہ جلسے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کیا، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اپنی جماعت کی لمبی لمبی میٹنگز کی، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے ہر جلسے میں تقریریں فرمائیں، اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے پوری سیاست کی، اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے کیا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر ان کے دفتر میں جو ملاقاتیں ہوتی تھی، آئے روز سیاستدان وہاں پہنچے ہوتے تھے، لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک یہ PDM بنایا، پھر مولانا صاحب کو سربراہ بنایا، پھر یہ موومنٹ چلائی، پھر عمران خان جس حکومت نے ان کو بھجوایا تھا انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اس حکومت کی جڑیں کاٹیں اور اس کو گھر بھجوا دیا، اور اس کے ساتھ وہاں انہوں نے ہوا خوریاں کی، کبھی آتے تھے واک کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی اپنے بیٹے کے دفتر کے باہر پارک میں بیٹھ کے پوتوں کے ساتھ کافی اور چائے پی رہے ہوتے کبھی شاپنگ کے لیے گئے ہوتے تھے، کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ پہنچے ہوتے تھے، اور حتیٰ کہ باہر لندن سے باہر بھی ان کی آئی کہ جب وہ ایک فیکٹری کے وزٹ پہ 400 کلومیٹر کے قریب گئے، 200 سے 400 کلومیٹر کے قریب، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ کتنے کلومیٹر ہے، لیکن وہ فیکٹری کے وزٹ پہ بھی گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سارا کچھ کیا۔ ایک جو نہ کیا وہ تھا علاج۔ چلو یہاں تک بھی صورتحال ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ان کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد خیر سے پھر وہ سیاست کے مرکز بن گئے۔ اب پھر بھی ایک بھرم تھا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کیوں آئیں، کیونکہ ابھی تو علاج ہی نہیں ہو رہا، ابھی تو ڈاکٹرز نے نہیں کہا، ہمیں روز ٹی وی پہ کہتے تھے جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ واپس آئیں گے، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ واپس آئیں گے، ابھی علاج ان کا نہیں مکمل ہوا۔ اچانک پتہ چلا ہے وہ 5 یورپی ممالک کو نکل گئے ہیں اور وہاں وہ سیر کریں گے۔ اب میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ عدلیہ جس نے عمران خان حکومت سے زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھیں کہ بیمار ہے اتنا مریض، آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اپنی اس عدالت سے پوچھتا ہوں جنہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کی گارنٹی پر بھجوا دیا تھا لندن کے علاج کروا سکے۔ اپنے اس نظام سے پوچھتا ہوں، نظام انصاف میں جب غریب آدمی کو کوئی رل جاتا ہے اور اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں کینسر کا مریض تھا، اس نے اتنی سی درخواست سپریم کورٹ میں دی، اتنی سی درخواست کی کہ میرا علاج ذرا میں کینسر کا مریض ہوں تو میری یہ درخواست ذرا پہلے سن کے تو مجھے علاج کی بار اجازت دی جائے، ذرا درخواست ارجنٹ بنادوں پر میری سن لیجیے۔ عدالت نے کہا نہ بھائی نہ، بالکل نہیں، اور جب اس کی باری درخواست کی آئی 2.25 سال بعد، اس وقت تک وہ فوت ہو چکا تھا۔
ہر جیل میں جائیں ہماری میں ایڈز کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اعصابی مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں اور لا تعداد بیماریوں والے مریض ہیں، بلکہ جو جیل کا عملہ ہے وہ بھی مریض ہے کئی بیماریوں میں، اور ایک ایک بیرک جس میں 5 لوگ ہیں، 10 بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیل کے اسپتالوں میں پیناڈول، یعنی نہ پیناڈول ملتی ہے، نہ کھانسی کا سیرپ ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن ان لوگوں کو یہ جو سو کالڈ ہمارے سروں پر مسلط ہیں، ان کی کیا عیاشیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ مجرم ہو کر، سزا یافتہ ہو کر، کبھی گھر ریلیف مل رہا ہے طبی، کبھی لندن جا رہے ہیں اور لندن سے سیر کے لیے جا رہے ہیں. آج ہماری عدلیہ کو، میں تو سوچتا ہوں کہ یہ اس جمہوریت، سویلین بالادستی، آئین اور قانون کے منہ پہ تماچا ہے کہ، اور پتہ نہیں یہ ہاؤس آف شریف صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ پوری پاکستان بے وقوف ہے اور اس پورا یہ سسٹم، حکومتی ریاست، آئین، قانون، جمہوریت مذاق ہے، اور یہ صحیح سمجھتے ہیں. باقی یہ سارا مذاق ہے، بنانا ریپبلک ہے اور ہم بھی بے وقوف ہیں. آج وہ آئیں، واپس آئیں تو ایئرپورٹ پر لائنیں لگی ہوں گی، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ان کو کہا گیا کہ یہ قائد اعظم ثانی ہیں، یہ قائد ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ پاکستان کے امام خمینی ہیں. تو یہ حال ہے اور کوئی نہیں بولا. نواز شریف صاحب خوش نصیب ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، فار ایگزامپل ضیاء الحق صاحب نے جنیجو کی حکومت برطرف کی تو یہ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جنیجو کو انہوں نے جھنڈی کرا دی. اس کے بعد انہوں نے جس طرح جنیجو صاحب اور ان ساروں کو ایک طرف کر کے ہائی جیک کی پارٹی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اس کے بعد IGI بنائی، یعنی اس وقت بھی یہ ساری فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ان کے پیچھے تھی. اسلامی جمہوری اتحاد بنا کے بے نظیر کا مینڈیٹ چرایا اور وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد چل سو چل مشرف کا مارشل لا لگا، ان کو جیل میں چلے گئے. اس کے بعد ایک دن وہاں سے ڈیل فرمائی جدہ، سرور پیلس جدہ چلے گئے، اور اس مرتبہ تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو لندن چلے گئے. کدی جدہ کدی لندن جانا ہے، کی کری جانا ہے. تو خیر سے اب یورپی ممالک کے دورے پہ چلے گئے. تو یہ ہے وہ ایک عجیب سا مذاق، عجیب سا ایک مخول نہیں کہتے جیسے، اور ہمارے لیے وہی بھاشن پرانے، جمہوریت زندہ باد، سویلین بالادستی زندہ باد، اور ووٹ کو عزت دو زندہ باد. ابھی آپ واپس آنے دیں، مریم نواز صاحب ایسی کمپین چلائیں گی کہ اس ملک کی جو سارا ہے انہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اس پہ کیا کہا جائے. شرم آ رہی ہے مجھے قسم سے کہ گئے کس کام کے لیے تھے، اور کتنے ترلے منتیں ڈال کے گئے تھے، اور کتنی رپورٹیں دکھا کے گئے تھے کہ میری زندگی خطرے میں، وہاں کوئی علاج، کوئی ہسپتال نہیں، اور آپ یورپی ممالک کی سیر کے لیے نکل گئے. تو یہ نواز شریف صاحب ہیں، واپس آئیں گے، ان کی نااہلی بھی ختم ہوگی، کیسز بھی ختم ہوں گے، اور خیر سے یہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، اور خیر سے ہم ان کو جمہوریت کی بورڈ سمجھتے رہیں گے ہمیشہ. جو ماشاء اللہ کی پیداوار ہے ان کو ہم جمہوریت کا علم بردار چیمپئن سمجھتے رہیں گے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے جمہوریت، جن کی اپنے مائنڈ سیٹ میں کوئی جمہوریت نہیں، جن کی پارٹیوں میں کوئی جمہوریت نہیں، وہ ملک میں کیا جمہوریت رائج کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ککر کے درخت کو نا روز پانی ڈالیں، گوڈی کریں کہ اس پہ انگور لگیں گے، یا جیسے آپ پشاور والی بس میں بیٹھ جائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں سکون سے، اور یہ سوچیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں. یہ ایسے ہی جمہوریت پسند ہے کہ یہ رانگ نمبر ہیں ہمارے. وہ فلم نہیں تھی بھارتی فلم میں PK، اس میں وہ کہتا نہیں رانگ نمبر، یہ ہمارے سارے رانگ نمبر ہیں. ان نمبروں پہ ہم رانگ مس کالنگ کر کے تھک گئے ہیں. وہ آرام سے آتے ہیں، اپنا اقتدار کرتے ہیں، تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے، اپنے اصلی پنڈ یا اپنی اصلی ملک لندن چندن دبئی شبئی باہر نکل جاتے ہیں، وہاں آرام سکون سے عیاشی کر کے تازہ دم ہو کے پھر سے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور ہم پھر سے وہی رانگ نمبر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب یہ آپ پہ ہے، آپ کا بھی ملک ہے جتنا میرا ملک ہے، آپ کی بھی جمہوریت ہے، آپ کے آئین ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کی عدلیہ ہے، سارا کچھ ہے. آپ جیسا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ یہ کتنا مذاق ہے، یہ کتنا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ شرمناک قسم کا مذاق یہ لوگ کرتے ہیں.
کہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہوتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں. کیا کہوں اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں دکھی دل کے ساتھ. سم ٹائم دل ایسا کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو، یہ اگر اس کو زبان لگ جائے قیامت والے دن تو کوئی پاکستانی ادھر جنت کی طرف جا ہی نہ سکے. جتنا ہم نے اس پاکستان پہ ظلم کیا ہے، جتنا ہم نے اپنی جو ہمارے لیے اس ملک کے لیے قربانیاں دے گئے تھے، جتنا ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، پھر بھی دل تو ہے پاکستانی. کیا کروں، اس دکھ کے موقع پہ بھی دل یہی کروں گا، پاکستان زندہ باد.